नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, जब ये मेरे दिली तअस्सुरात आप लोगों की खिदमत में पेश हो रहे होंगे या ये रिकॉर्डेड सीधी बात आप लोगों के सामने पेश हो रही होगी, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में हाज़री दे रहा हूँगा। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज सीधी बात मुनव्वर हो रही है सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पुरनूर से। किसकी मजाल है जो खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु व तहियात की मदहत सुराई और सीरत निगारी का हक अदा कर सके। रसूल अकरम की बारगाह क़ुद्स में जिसने भी लबकुशाई की तो इसका मकसद या इसका मकसूद हुसूल सआदत के सिवा और कुछ न था। मैं सोचता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बयान में अपना दिल निकाल कर रख दूँ। मेरे पास न कलम की तहारत है, न फ़िक्र की पाकीज़गी, न सौज़े दरू है, न अक़ीदत के वो लाल गहर, न मोहब्बत रसूल की खुशबू। हम ना अदब व इंशा के मालिक, न उसलूब व निगारिश के हामिल, न दीनी रुझान व अंदाज फ़िक्र, न ज़ौक़ इंतखाब, न मुअर्रिख़ा, न बसीरत। सीरत निगारी का एक वो ज़ौक़ और अक़ीदत का वो जोश कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा फ़ौक़ुल इंसान की हैसियत से पेश किया जाए, जहाँ सारा काम खर्क़ आदात और मुअजिज़ों के ज़ोर से चलता हो। कहीं ऐसा ना हो कि आदमी ज़िंदगी का ये रंग देखकर इताअत की हिम्मत न कर सके। हमें गुलू की खराबियों पर निगाह रखनी है, सच्चे मोतियों के साथ खज़फ रेज़े न आने पाएँ। इंसान कामिल की एक सीरत के ख़तोखाल पढ़ने वालों के सामने आए, जिसकी इत्तिबा व इताअत कश्फ व करामत के बग़ैर की जा सकती है और जिसकी मुक़द्दस ज़िंदगी दहशतनाक नहीं बल्कि दिलकश व महबूब हो। नाज़रीन, हम खुदा न खास्ता मोजिज़ात की मुमकिन नहीं ना इसकी हिम्मत कर सकते हैं, मगर हम उस हकीकत को जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्क़ आदात के लिए नहीं बल्कि इंसानी आदात को मरबूब और मुतवाज़िन बनाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जिसका बेहतरीन और मुकम्मल तरीन नमूना खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। हम आपके लिए जिस तज़किरे बासआदत को छेड़ रहे हैं वो लालव गुल की तरह रंगीन, आबशारों की मानिंद मुतरन्निम और कहकशां की तरह रोशन और ताबनाक हो। हम अपनी ज़बान की सलासत और रवायनी और उसलूब निगारिश के कैसी दिलकश पैकर तराशी करेंगे जिसे सुनने वालों के लिए वजद आफरी हो। नाज़रीन, तारीख़ के वसी दायरों पर नज़र डालें तो इसमें हमें तरह तरह के मुस्लिहीन दिखाई देते हैं। शीरी मिकाल वाइज़ और आतिश बयां ख़तीब सामने आते हैं। बहुत से फ़लसफ़ा तराज हर दौर में मिलते हैं। बादशाहों और हुक्मरानों के अंबोह हमेशा मौजूद रहे हैं, जिन्होंने अज़ीमुश्शान सल्तनतें कायम की। जंगजू फ़ातिहीन की दास्तानें हम पढ़ते हैं। जमातें बनाने और तमद्दुन में मद्दो जज़र पैदा करने वालों से हम तारुफ़ हासिल करते हैं। इनक़िलाबी ताकतें निगाहों में आती हैं जिन्होंने नक्शे हयात को बार बार ज़ेर ज़बर किया है। रंगारंग मज़ाहिब की बुनियाद डालने वाले बकसरत सामने आते हैं। अखलाक़ी खूबियों के दाई भी स्टेज पर जलवगर होते रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी तालीमात, उनके कारनामों और उनके पैदा करदा मजमूई नताइज को देखते हैं तो ये अगर कहीं खैर व फलाही दिखाई देती है तो वो जुज़ई किस्म की है। इसके असरात ज़िंदगी के किसी एक गोशे पर उभरते हैं, फिर खैर फलाह के साथ तरह तरह के मफासिद तरकीब पाए हुए दिखाई देते हैं। अंबिया के मासिवा कोई उन्सुर तारीख़ में ऐसा नहीं दिखाई देता जो इंसान को, पूरे के पूरे इंसान को, बल्कि इज्तिमाई इंसान को अंदर से बदल सका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल कारनामा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने पूरे के पूरे इज्तिमाई इंसान को अंदर से बदल दिया और सिबग़तुल्लाह का एक ही रंग मस्जिद से लेकर बाजार तक, मदरसे से लेकर अदालत तक और घरों से लेकर मैदान जंग तक छा गया।
ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئیں، خیر و شر کے معیارات اور حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، اخلاقی قدریں بدل گئیں، خیر و شر کے معیارات اور حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، اخلاقی قدریں بدل گئیں، دستور اور قانون بدل گیا، جنگ و صلح کے اسالیب بدل گئے، معیشت اور ازدواج کے اطوار بدل گئے، اور تمدن کی ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئے۔ اس پوری کی پوری تبدیلی میں جس کا دائرہ ہمگیر تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک خیر و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کسی گوشے میں شر نہیں، کسی کونے میں فساد نہیں، کسی جانب بگاڑ نہیں، ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر، اور ارتقاء ہی ارتقاء۔ ناظرین، در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ ساری انسانیت کے محسن تھے، جن کے ہاتھوں انسانی زندگی کو نشاط ثانیہ حاصل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حق کی صبح درخشاں سے مطلع تہذیب کو روشن کر کے بین الاقوامی دور تاریخ کا افتتاح فرمایا، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ جی ہاں ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں، بریک کی اس پار ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دلوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریک کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہدایت کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جبکہ پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں دور وحشت چل رہا تھا، کہیں شرک اور بت پرستی کی لعنتوں نے انسانیت کا ستیاناش کر رکھا تھا۔ مصر اور ہندوستان، بابل اور نینوا، یونان اور چین میں تہذیب اپنی شمعیں گل کر چکی تھی۔ لے دے کے فارس یعنی ایران اور روم تمدن عظمت کے پھریرے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ رومی اور ایرانی تمدنوں کی ظاہری چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی، مگر ان شیش محلوں کے اندر بدترین مظالم کا دور دورہ تھا، اور زندگی کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ بادشاہ وقت کے اوتار ہی خدا بنے ہوئے نہیں تھے، ان کے ساتھ جاگیردار طبقوں اور مذہبی عناصر کی ملی بھگت قائم تھی۔ روم اور ایران کے دونوں خطوں میں اس تگڑم نے عام انسان کا گلا اچھی طرح دبوچ رکھا تھا۔ روم و ایران کی سلطنتوں کے درمیان مسلسل آویزش کا چکر چلتا رہتا تھا، اور مختلف علاقے کبھی ایک حکومت کے قبضے میں جاتے، کبھی دوسری سلطنت ان کو نگل لیتی، لیکن ہر بار فاتح قوت عوام کے کسی نہ کسی طبقے کو خوب اچھی طرح پامال کرتی۔ مثلا رومی حکومت آتی تو آتش کدے کلیساؤں میں بدل جاتے، اور ایرانی راج چھا جاتا تو پھر کلیسا آتش کدے بن جاتے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوحین کو جبری تبدیلی مذہب سے گزرنا پڑتا، یا وہ منافقت اختیار کرتے، ورنہ موت یا ایذا رسانی سے دوچار ہو جاتے۔ ایسے لوگوں میں جو ہر ایمان و اخلاق کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ ایسے دور میں دنیا کے اکثر حصوں میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا، نت نئے ٹکراؤ ہوتے، کشت و خون ہوتا، بغاوتیں برپا ہوتی، مذہبی فرقوں میں خوریزیاں عام تھیں۔ ان ہنگاموں کے درمیان انسان بحیثیت انسان بری طرح پامال ہو رہا تھا، مظلوم تشدد کی خوفناک فضا میں صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مایوسیوں اور نامرادیوں کا آج ہم مشکل ہی سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول کی ایک ایسے آہنی قفس میں بند تھا جس میں کوئی روزن کسی طرح نہیں کھلتا تھا، نہیں کھلتا تھا۔ اس کے سامنے کسی امید افزا اعتقاد اور کسی فلسفے یا نظریے کا جگنو تک نہیں چمکتا تھا۔ اس
کی روح چیختی تھی مگر اس چیخ کا کوئی جواب کسی طرف سے نہیں ملتا تھا۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انقلاب کا پیش خیمہ بن گئی۔ دنیا میں عظیم کارنامے انجام دینے والی ہستیاں خصوصاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ غیر معمولی درجے کی شخصیتوں سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اصلاح کے کام، تحریکوں کی رہنمائی، تہذیبوں کی تعمیر نو کرنے والوں کی اصل قوت ان کی شخصیت ہی ہوتی ہے جو خاص طرح کے افکار و کردار سے بنتی ہے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ایک غایت یہ بھی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھا جائے۔ اور ناظرین، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے میں اس کی وجاہت بہت بڑی مدد دیتی ہے۔ آدمی کا سراپا، اس کے بدن کی ساخت، اس کے اعضاء کا تناسب خاص، اس کے ذہنی اور اخلاقی اور جذباتی مرتبے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خصوصاً چہرہ ایک ایسا قرطاس ہوتا ہے جس پر انسانی کردار اور کارناموں کی ساری داستاں لکھی ہوتی ہے، اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہی ہم کسی کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پردے الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو مرتب کر دیا ہے اور اسے محفوظ حالت میں اصحاب روایت نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہم یہاں اس لفظی شبیہ کو پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس عظیم انسان کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ یہ گویا ایک نوع کی ملاقات ہے آپ سے، اور سیدھی بات کی آج کی یہی خصوصیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس، قد و قامت، خد و خال، چال ڈھال اور وجاہت کا جو عکس صدیوں کے پردوں سے چھن کر ہم تک پہنچتا ہے، وہ بہرحال ایک ایسے انسان کا تصور دلاتا ہے جو ذہانت، شجاعت، صبر و استقامت، راستی و دیانت، عالی ظرفی، سخاوت، فرض شناسی، وقار و انقصار اور فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ کا جامع تھا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی نقشے میں روح نبوت کا پرتو دیکھا جا سکتا ہے، اور آپ کی وجاہت خود آپ کے مقدس مرتبے کی ایک دلیل تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آیا، فرمایا وَإِن تَقْوَى اللَّهَ تَبْيَضَّ الْوُجُوهُ، یعنی خدا کا تقوی ہی چہروں کو روشن کرتا ہے۔ نبوت تو ایمان و تقوی کی معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو نور افشاں ہونا ہی چاہیے پوری دنیا میں، پورے عالم میں۔ تو پھر آئیے اس آفتاب حق کی ایک جھلک کو دیکھتے ہیں، ان کی وجاہت کو دیکھتے ہیں۔ میں نے جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً سمجھ لیا کہ آپ کا چہرہ ایک چھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عبداللہ بن سلام کا قول ہے۔ یہود کے ایک بڑے عالم تھے جن کا نام حسین تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے پر یہ دیکھنے کو گئے، دیکھتے ہی ان کو جو تاثر ہوا بعد میں انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ایمان لائے اور عبداللہ نام تجویز ہوا۔ یہ واقعہ مولانا محمد ادریس کاندلوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ میں درج ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو لوگوں نے دکھایا کہ یہ ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہی میں نے کہا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ابو رمشہ تیمی کا قول ہے اور شمائل ترمذی میں یہ درج ہے۔ مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ بدمعاملگی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا آدمی اونٹ کی رقم ادا نہ کرے تو میں اپنے پاس سے ادا کروں گی۔ یہ قول ایک معزز خاتون کا ہے۔ مدینے میں ایک تجارتی قافلہ وارد ہوا اور شہر سے باہر ٹھہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاقاً اس طرف گزر ہوا، ایک اونٹ کا سودا کر لیا اور یہ کہہ کر اونٹ ساتھ لے آئے کہ قیمت بھجوائے دیتا ہوں۔ بعد میں قافلے والوں کو تشویش ہوئی کہ بغیر جان پہچان کے معاملہ کر لیا۔ اس پر سردار قافلہ کی خاتون نے یہ مذکورہ فقرہ کہا تھا جو اب میں نے بیان کیا۔ یہ واقعہ طارق بن عبداللہ نے بیان کیا ہے جو خود شریک قافلہ تھے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے شدہ قیمت سے زیادہ مقدار میں کھجوریں بھجوا دی تھی، اور اس
واقعے کو سیرت النبی میں مولانا شبلی مرحوم جلد دوم میں درج ہے۔ جی ہاں ناظرین ایک اور بریک کی اجازت دے، بریک کی اس پر کچھ اور حقائق۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں کچھ اقوال بیان کر رہا ہوں احادیث کے حوالے سے، اور سیرت النبی میں جو درج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دے کر کے جو اقوال ہیں اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ابو قرصافہ کی والدہ اور خالہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو قرصافہ کے ساتھ بیعت اسلام کے لیے گئی تھی، اور لوٹتے ہوئے انہوں نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ہم نے ایسا خوبرو شخص اور نہیں دیکھا۔ ایک اور قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے گویا آفتاب چمک رہا ہے۔ یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ یہ ربیع بنت معوذ کا قول ہے۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ یہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ خوشی و مسرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ اسی چمک کو دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان جاتے تھے۔ یہ قول ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک اور قول، چہرے پر چاند کی سی چمک تھی۔ یہ قول ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ہوا وجاہت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے۔ اب آئیے چہرے کی بارے میں بات کرتے ہیں، چہرے مبارک کے بارے میں۔ بدر کی طرح گولائی لیے ہوئے تھے، یہ قول براء ابن عازب کا ہے۔ بدر یعنی چاند، چہرہ بالکل گول نہیں تھا بلکہ ہلکی گولائی لیے ہوئے تھا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان، دونوں جدا جدا، دونوں کے درمیان میں ایک رگ کا ابھار جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا تھا۔ یہ قول ہند بن ابی حالہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسرت پیشانی سے جھلکتی تھی، یعنی جب خوش ہوتے تو اس اندازہ پیشانی سے لگایا جا سکتا تھا۔ یہ قول بھی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وجاہت ہوئی، چہرہ ہوا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں رنگت کی۔ نہ چونے کی طرح سفیدی، نہ سانولاپن، گندم گوں جس میں سفیدی غالب تھی۔ یہ قول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رنگت سفید سرخی مائل تھی۔ ابو طفیل فرماتے ہیں سفید مگر ملاحت دار رنگت تھی۔ ہند بن ابی حالہ کا قول ہے کہ سفید چمکدار رنگت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا کے چاندی سے بدن ڈھلا ہوا تھا۔ یہ تھی رنگت۔ اب آئیے آنکھوں کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز تھیں۔ ہند بن ابی حالہ کا قول ہے پتلیاں سیاہ، نظریں نیچی، گوشے چشم سے دیکھنے کا حیادارانہ انداز تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں سفید حصے میں سرخ ڈورے، آنکھوں کا خانہ لمبا، قدرتی اور سرمگی۔ اب آئیے ناک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہند بن ابی حالہ کا قول ہے بلندی مائل،
اس پر نورانی چمک جس کی وجہ سے ابتدائی نظر میں بڑی معلوم ہوتی ہو. اور رخسار کے بارے میں ہند بن ابی حالہ کا قول ہے ہموار اور ہلکے، نیچے کو ذرا سا گوشت ڈھلکا ہوا. اور دہن جابر بن سمورہ کے بقول فراخ تھا، کشادہ تھا. اور ہند بن ابی حالہ کے بقول باعتدال فراخ تھا، یعنی بہت زیادہ کشادہ نہیں، بہت زیادہ تنگ نہیں، اعتدال کے ساتھ. اب آئیے دندان مبارک کی بات کرتے ہیں. دانت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک، آبدار، سامنے کے دانتوں میں خوشنما ریخیں تھیں. اور ریش، ہند بن ابی حالہ کے بقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک بھرپور اور گنجان بالوں سے معمور تھے. گردن پتلی لمبی، جیسے مورتی کی طرح خوبصورتی سے تراشی گئی ہو. ہند بن ابی حالہ کے بقول گردن کی رنگت چاندی جیسی اجلی اور خوشنما تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں سر بڑا مگر اعتدال اور مناسبت کے ساتھ تھا. اور سر کے بال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول بال خضر خمدار تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بال نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے نہ زیادہ پیچدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلکا خم لیے ہوئے تھے. برا ابن عازب فرماتے ہیں گنجان، کبھی کبھی کانوں کے لو تک لمبے، کبھی شانوں تک، یعنی کانوں کے لو مطلب یہاں تک، یا پھر شانوں تک مطلب یہاں. حضرت ہند بن ابی حالہ کے بقول درمیان سے نکلی ہوئی مانگ کے ساتھ ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بدن پر بال زیادہ نہ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کندھوں، بازوؤں اور سینے کے بالائی حصے پر تھوڑے سے بال تھے. ناظرین، یہ وہ اقوال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کو بیان کر رہے تھے، چہرے کو بیان کر رہے تھے. آئیے اب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کیا تھی. ہند بن حالہ کے بقول بدن گھٹا ہوا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن موٹا نہیں تھا. حضرت انسا کہتے ہیں کہ قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، بلکہ میانہ تھا. برا ابن عازب کا کہنا ہے کہ قامت مائل بدرازی مجمع میں ہو تو دوسروں سے قد نکلتا ہوا معلوم ہوتا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا. المواہب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 310 پر لکھا ہوا ہے کہ دنیوی نعمتوں سے بہراندوز ہونے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم باوجود فقر و فاقے کے زیادہ تر و تازہ اور توانا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو 100 اونٹ بنفس نفیس ہانکے اور ان میں سے 63 کو بدست خود نحر کیا، یعنی ذبح کیا، اور بقیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر اور زور آور نہیں دیکھا. مکے میں رکانہ نامی ایک پہلوان تھا جو اکھاڑوں میں کشتیاں لڑتا تھا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملحقہ وادی میں اس سے ملے اور اپنی دعوت دے دی. اس نے دعوت کے لیے کوئی معیار صدق طلب کیا. اس کے ذوق کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرنا پسند کر لیا. 3 بار کشتی ہوئی اور تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا. اور رکانہ کوئی معمولی پہلوان نہیں تھا، وہ تو پورے عرب میں مشہور تھا. اسی رکانہ پہلوان کے بیٹے ابو جعفر محمد کی روایت حاکم اور مستدرک میں لی ہے، اور ابو داود اور ترمذی نے بھی اسے پیش کیا ہے، اور بیہقی نے سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت لی ہے جس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشتی میں پچھاڑا ہے، جن میں ایک ابو الاسود
بھی ہیں۔ کشتیوں کی ساری تفصیلات آپ کو المواہب میں ضرور ملے گی۔ بہرکیف ناظرین، کندھے اور سینے کی بات کرتے ہیں۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سینہ چوڑا، سینہ اور پیٹ ہموار تھے، ایک ہی۔ براء ابن عازب کا قول ہے کہ سینہ چوڑا تھا۔ ہند بن ابی حالہ اور براء ابن عازب دونوں ہی یہ قول بیان کرتے ہیں کہ مونڈوں کا درمیان فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کندھوں کا درمیانی حصے پر گوشت تھا، بازو اور ہاتھ یعنی بازو اور ہاتھ کیسے تھے؟ ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ، انگلیاں موزوں حد تک دراز تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ریشم کا دبیز یا باریک کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز ایسی نہیں جسے میں نے چھوا ہو اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداز ہو۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، اختتامیہ ہے، تھوڑی دیر اور رکیں، ہم لوگ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور پھر جامع لفظی تصویر پر سماعت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ناظرین، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پنڈلیاں پرگوشت نہ تھیں، ہلکی ہلکی ستی ہوئی تھی۔ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت، تلوے قدرے گہرے، قدم چکنے کہ پانی نہ ٹہرے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ ایڑیوں پر گوشت بہت کم تھا۔ ناظرین، یہ ساری تفصیلات ایک طرف ہے، ایک جامع لفظی تصویر اگر ہم سماعت فرمانے کی کوشش کریں تو یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد رفقا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مرقع لفظوں میں پیش کیے ہیں، لیکن ام معبد نے جو تصویر مرتب کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا جواب نہیں۔ ام معبد یہ وہی تھی جہاں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پیاس لگی اور ایک ان کے پاس بکری تھی، جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ وادی ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے مسافر حق جب اپنی منزل اول یعنی غار سور سے چلا تو پہلے ہی روز قوم قزاع کی اس نیک نہاد بڑھیا کا خیمہ راہ میں پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی پیاسے تھے۔ فیضان خاص تھا کہ مریل سی بھوکی بکری نے اس لمحہ وافر مقدار میں دودھ دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور ان کے ہمراہی نے بھی، اور کچھ بچ رہا تو ام معبد کے شوہر نے گھر آ کر دودھ دیکھا تو اچنبے سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا حال بیان کیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ اچھا اس قریشی نوجوان کا نقشہ تو بیان کرو، یہ وہی تو نہیں جس کی تمنا ہے۔ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے حسین ترین الفاظ میں تصویر کھینچی ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا تعصب، بلکہ جو کچھ دیکھا من وعن کہہ دیا۔ اصل عربی میں پڑھنے کی چیز ہے، یہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو ترجمہ مؤلف رحمت للعالمین نے کیا ہے اسی کو ہم یہاں لے رہے ہیں۔
पाकीज़ा रो, कुशादा चेहरा, पसंदीदा खून, न पेट बाहर निकला हुआ, न सर के बाल गिरे हुए, ज़ेबा साहिब जमाल, आंखें सिया व फराख, बाल लंबे और घने, आवाज़ में भारीपन, बुलंद गर्दन, रोशन मर्दमक, सरमगी चश्म, बारीक व पैवस्त आबरू, सिया घुंघरियाले बाल, खामोश वक़ार के साथ गोया दिल बस्तगी लिए हुए, दूर से देखने में ज़ेबंदा व दिलफरेब, करीब से निहायत शीरी व कमाल हसीन, शीरी कलाम, वाज़ेह अल्फाज, कलाम कमी व बेशे अल्फाज से मुहर्रा, तमाम गुफ्तगू मोतियों की लड़ी जैसी पिरोई हुई, मियाना ख़त के कोताही नज़र से हकीर नज़र नहीं आते, न तवील के आँख उससे नफरत करे, ज़ेबंदा निहाल की ताज़ा शाख, ज़ेबंदा मंजर वाला कद, रफ़ीक ऐसे कि हर वक्त उसके गर्दो पेश रहते हैं, जब वो कुछ कहता है तो चुपचाप सुनते हैं, जब हुक्म देता है तो तामील के लिए झपटते हैं, मखदूम मुता न कोता है सुखन न फजूल गो। ये थे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके फॉलोअर्स, जिनके मुहिब्बीन की तादाद सारी दुनिया में फी ज़माना 200 करोड़ है, और गुजरे हुए 1400 साल और क़यामत तक आने वाले फॉलोअर्स की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लाखों करोड़ों बल्कि अरबों फॉलोअर्स को न फेसबुक जरूरत पड़ी, न ट्विटर, न इंटरनेट की किसी भी सोशल साइट की। इसका सबब बस यही है कि उनका पैगाम आली लोगों की दिलों की धड़कन बन गया, और आज भी उन पर मर मिटने के लिए करोड़ों फॉलोअर्स अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरे और आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आपने देखा और सुना, और अब करोड़ों लोगों तक इस सीधी बात को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।